बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में शहबाज शरीफ ने तीनों अफवाज के सरबराहान को और चीफ ऑफ जॉइंट आर्मी स्टाफ को भी बुलाया था। इस मीटिंग का असल मकसद इमरान खान को झूठा साबित करना था, लेकिन वो हो नहीं सका क्योंकि इससे पहले इमरान खान भी ये मीटिंग बुला चुके हैं और उसमें भी तीनों अफवाज के सरबराहान और चीफ ऑफ जॉइंट आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे। उसके बाद दोबारा ये मीटिंग करना, इसका एक ही मकसद था कि शहबाज शरीफ को और अमेरिका को साफ किया जाए, लेकिन वो हो नहीं सका। इस वजह से इस मीटिंग में मौजूद तमाम अरकान के मुंह लटके हुए थे। अब आपको आगे चलकर बताते हैं कि इस मीटिंग में हुआ क्या, प्लानिंग क्या थी और अब इसके बाद क्या हो रहा है। सारा कुछ आपको बताते हैं। पहले आपको प्रेस रिलीज बता देते हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने जारी की है। इंतहाई मुख्तसर प्रेस रिलीज है। सबसे पहले इसमें यह बताया गया कि इस मीटिंग में कौन कौन मौजूद था, और फिर उसके बाद एक बड़ी अहम लाइन जिसे अगर नून लीगी पढ़ लेते तो वो मिठाइयाँ ना खाते। लेकिन मसला फिर वही था कि जब तक इस प्रेस रिलीज का उर्दू तर्जुमा आया तब तक नून लीगी मिठाइयाँ खा चुके थे। तो इस प्रेस रिलीज में पहले तो ये बताया गया कि इसमें कौन कौन शामिल था। फिर द NSC discussed the telegram received from the Pakistan embassy in Washington। नाजरीन, ये प्रेस रिलीज शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने ही इशू की है, किसी और ने नहीं की, और इसको इंतहाई मुख्तसर रखा गया ताकि ये लोग पकड़े ना जाएं, लेकिन फिर भी पकड़े गए। अब एक एक लाइन आपको बताते हैं। द NSC discussed the telegram received from the Pakistan embassy in Washington। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग ने उस मरासले को डिस्कस किया जो पाकिस्तानी एम्बेसी को वाशिंगटन में मिला था, जो वाशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसी ने भेजा। अब शहबाज शरीफ कह रहे थे ऐसा कोई खत तो है ही नहीं, ना मैंने देखा है, ना मुझे किसी ने दिखाया है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। मरियम नवाज कह रही थी मन घड़त कहानियां हैं। बिलावल भुट्टो भी कह रहे थे कोई खत नहीं है, इमरान खान अपनी तरफ से लगा हुआ है। तो हमने आपको जो पहली लाइन सुना दी उसी से ये सारे झूठे साबित हो गए कि खत तो था, उसी को तो डिस्कस किया गया। फिर से सुन लें। द NSC discussed the telegram received from the Pakistan embassy in Washington। इस मीटिंग में उस मरासले को डिस्कस किया गया जो पाकिस्तानी एम्बेसी जो वाशिंगटन में है उसकी तरफ से आया था। The former Pakistan's ambassador to the US briefed the committee on the context and content of his telegram। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर यानी असद मजीद खान ने इस कमेटी को ब्रीफिंग दी कि इस मरासले के कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेंट्स क्या हैं। गौर से सुनते रहे नाजरीन, एक एक लाइन सुनने वाली है। द NSC आफ्टर एग्जामिनिंग द कॉन्टेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इन मिनट्स का जायजा लिया कि इन मिनट्स में क्या कम्युनिकेशन हुई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, रीअफर्म्ड द डिसीजन ऑफ द लास्ट NSC मीटिंग। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने लास्ट NSC मीटिंग जो इमरान खान ने चेयर की थी उस मीटिंग के फैसले को रीअफर्म कर दिया है कि उस मीटिंग में जो फैसला हुआ था वो बिल्कुल सही था। तो पीछे रह क्या गया। अब इसके बाद जो 2-3 लाइंस हैं इस प्रेस रिलीज में, उनमें यह बताया गया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को कोई सबूत नहीं मिला कि कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई है, यानी कोई बैरूनी साजिश हुई है। और इससे पहले पाकिस्तान के DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं कि हमारा मौक़िफ़ वही है जो हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में बताया था, लेकिन उसमें कॉन्स्पिरेसी का वर्ड नहीं था, यानी साजिश का लफ्ज नहीं था, मुदाखलत का लफ्ज था। तो अब ये जो मौजूदा प्रेस रिलीज है जो शहबाज शरीफ ने खुद चेयर की है, यानी जिस पर इल्जाम है, जो साजिश का हिस्सा है, भले वो साजिश थी या मुदाखलत थी, उसका रिजल्ट क्या था कि इमरान खान को हटाया गया, शहबाज शरीफ को बिठाया गया, और वो शहबाज शरीफ इसकी तहकीकात कर रहा है, वो इस मीटिंग को चेयर कर रहा है। इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी। लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर सका, क्योंकि हम आपको बार बार बताते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। जब अल्लाह ने किसी कौम की तकदीर बदलनी होती है तो सबसे पहले तो उस कौम को इकट्ठा करता है, और आज कौम इकट्ठी है और गलतियां करने वालों से गलतियों पर गलतियां हो रही हैं। तो जिस पर इल्जाम है वही उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को चेयर कर रहा था। जैसे कि हमारी मौजूदा हुकूमत है, 36 अरकान की काबीना है और उसमें से 25 जमानत पर रिहा हैं, यानी सारे कैदी हुकूमत में बैठे हुए हैं, और जिस पर जिस चीज का इल्जाम है उसे उसी चीज की वजारत दे दी गई है। तो आज भी यही हुआ
شہباز شریف پر جو الزام ہے، شہباز شریف ہی اس کی میٹنگ بلا کر اس کو چیئر کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکا، کیونکہ اس اعلامیے میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ خط تو آیا ہے، مراسلہ تو ہے۔ شہباز شریف، مریم نواز اور بلاول زرداری یہیں پر جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں اور عمران خان یہیں پر سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر اس میٹنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ پچھلی میٹنگ میں جو اعلامیہ جاری ہوا تھا ہم اسی پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم اسے ری افرم کرتے ہیں۔ تو اس اعلامیے میں کیا کہا گیا تھا کہ بیرونی مداخلت ہوئی ہے، امریکہ نے دھمکی دی ہے پاکستان کو کہ عمران خان کو ہٹا دو تو ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے، ورنہ تمہیں نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اور اس اعلامیے میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اس ملک کو یعنی امریکہ کو بھرپور جواب دیا جائے گا، شدید احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اور پھر یہ احتجاج کیا گیا، بھرپور جواب دیا گیا۔ تو آج کی میٹنگ میں بھی یہی ڈسکشن ہوئی، امریکہ نے مداخلت کی، ہاں اس نے کی۔ ڈونلڈ لو اور اسد مجید خان کی جو میٹنگ ہوئی اس میں جو لینگویج یوز ہوئی، کیا وہ ڈپلومیٹک تھی؟ نہیں۔ کیا وہ بدتمیزی تھی؟ ہاں۔ کیا یہ معمول کی باتیں ہیں؟ نہیں۔ آپ کے لیے ہوں گی معمول کی باتیں، شہباز شریف کے لیے ہوں گی، مریم نواز کے لیے ہوں گی، بلاول کے لیے ہوں گی، نواز شریف کے لیے ہوں گی، ہمارے لیے نہیں ہے، اس قوم کے لیے یہ معمول کی باتیں نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کے ادوار میں یہ معمول کی باتیں تھیں تو آپ کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے تھا، آپ کو اسی وقت استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ اگر یہ معمول تھا تو یہ معمول اب تبدیل ہونے والا ہے، کیونکہ اب عوام کو اس نظام کی اصلیت پتہ چل گئی ہے۔ آپ عمران خان کو رہنے دیتے، وہ یہ معمول چینج کر دیتا اور امریکہ آپ پر پہلے سے زیادہ مہربان ہوتا، کیونکہ یہ امریکہ کی فطرت ہے۔ عمران خان بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہم بہت سارے امریکیوں کو جانتے ہیں، ہم یورپینز کو جانتے ہیں، ان کے آگے آپ جتنا جھکیں گے یہ اتنا ہی آپ کو اپنے پیروں تلے رگڑیں گے، اور ان کے سامنے سر اٹھا کر خودداری سے بات کریں گے تو یہ آپ کی عزت کریں گے۔ اور یہ فرق آپ نے دیکھا ہے عمران خان اور نواز شریف میں۔ اس کے بعد ہینا ربانی کھر نے ARY پر کامران خان کو انٹرویو دیتے ہوئے تسلیم کیا کہ ہاں غیر ملکی مداخلت ہوئی تھی، ہاں الفاظ تو سخت تھے، ہاں دھمکی تو دی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کہتا ہے کہ مودی کے ہوتے ہوئے ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے تو کیا امریکہ نے سازش کر لی، کیا مداخلت کر لی؟ تو اس کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں کہ اگر امریکہ ایسا کہے کہ مودی کے ہوتے ہوئے ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے بعد مودی کو ہٹا دیا جائے تو پھر فرق پڑتا ہے، پھر پورا بھارت آپ سڑکوں پر نکلتے ہوئے دیکھیں گے۔ اوریا مقبول جان نے کہا ہے کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو آپ اس خط کو پبلک کر دیں، اگر اتنا ہی معمول کا خط تھا، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی تو آپ پبلک کیوں نہیں کرتے، آپ عوام کو بتا دیں، آپ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ پھر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم نے کہا ہے کہ سابق سفیر اسد مجید خان پر بھرپور دباؤ ڈالا گیا کہ آپ نے میٹنگ میں کہنا ہے کہ امریکہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ عمران خان اوور ایگزیجریٹ کر رہا ہے، یہ اپنی پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے سارے ڈرامے کر رہا ہے، میں نے تو عمران خان سے کوئی ایسی بات نہیں کی، امریکہ نے ایسی تو کوئی زبان استعمال نہیں کی، معمول کا مراسلہ تھا۔ اور ناظرین، جس دن شہباز شریف کی حکومت بنی تھی ہم نے اسی دن آپ سے کہا تھا کہ اسد مجید خان کو خرید لیا جائے گا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بکنے والا شخص نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی تو بک چکا ہے، سارا سسٹم، ساری سٹیٹ مشینری آپ کو شہباز شریف کو بچانے کے لیے، اس کے داغ دھونے کے لیے کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اسد مجید خان کون سی بڑی چیز ہے، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پچھلے 32 سال سے پاکستان کے لیے سفارتکاری کر رہا ہوں اور آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں جھوٹ بولوں، میں 32 سال کے بعد ملک سے غداری کر لوں، اور کس کے لیے؟ اس شہباز شریف کے لیے۔ میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں وہی بتاؤں گا جو ہوا۔ امریکہ نے بدتمیزی سے بات کی اور ہمیں دھمکی دی، اور پھر شہباز گل نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ یہ خط عمران خان کو نہیں ملا تھا اور نہ ہی شاہ محمود قریشی کو ملا تھا۔ وہی بات جو عمران خان جلسوں میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم میں ہوں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ میں ہوں، تو آپ نے خط کس کو بھیجا کہ اسے ہٹاؤ تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ وہی بات آج شہباز گل نے کنفرم کر دی ہے کہ یہ خط عمران خان کو نہیں ملا، شاہ محمود قریشی کو بھی نہیں ملا۔ ایک محب وطن آفیسر نے شاہ محمود قریشی کو بتایا کہ ایسا ایک خط آیا ہے، ایسی ایک دھمکی آئی ہوئی ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے۔
اور اس سے خفیہ طریقے سے پھر شاہ محمود قریشی نے یہ خط نکلوا کر عمران خان کے حوالے کیا، اور پھر عمران خان پر دباؤ ڈالا گیا کہ اس خط کو پبلک نہ کرنا، اس کی بات نہ کرنا، ورنہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت تمہیں نااہل کروا دیا جائے گا۔ اور پھر پی ٹی آئی والے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پر انکوائری کمیشن بنائی جائے۔ کون سی انکوائری کمیشن؟ کون ہوگا اس کمیشن میں؟ آپ نے کہاں کہاں دروازے نہیں کھٹکھٹائے؟ اگر وہاں سے آپ کو انصاف مل جاتا تو آپ عوام کی عدالت میں اپنا کیس لے کر آتے۔ آپ اب عوام کی عدالت میں آ چکے ہیں، اور عوام کو اس طرح کے اعلامیوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا ہے کہ کوئی ویڈیو بھی، ثبوت بھی بنا کر بتا دیں، عوام اس وقت پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ عوام کو ہر صورت عمران خان واپس چاہیے۔ عوام کو اس وقت اپنے اداروں کا وقار اور تقدس واپس چاہیے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے فوری طور پر نئے الیکشنز کا اعلان، اور وہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے، عوام کی مرضی ہونی چاہیے۔ اب ناظرین، یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے سے پہلے جس دن وہ عدالت گیا تھا، اسی دن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شریف فیملی پاکستان کی بڑی لاڈلی فیملی ہے۔ اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم پر سے یہ غداری کا لیبل ہٹاؤ، نہیں تو ہم عوام میں کیسے جائیں گے۔ اور اب بھی جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ نئے الیکشنز کی ڈیٹ دے دو کیونکہ عمران خان خطرناک ہوتا جا رہا ہے، پاکستانی قوم برداشت نہیں کر رہی، تو شہباز شریف یہی مطالبہ کرتا ہے کہ پہلے ہم سے یہ داغ ہٹاؤ، پہلے عمران خان کو جھوٹا ثابت کرو، نہیں تو ہم عوام میں کیسے جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی شریف فیملی دوبارہ سے سرخرو ہو کر آتی ہے تو تمام سٹیٹ مشینری ان کے داغ دھونے کا کام شروع کر دیتی ہے، لیکن اس بار یہ نہیں ہو سکتا۔ زمین پر پڑے ہوئے کیچڑ کو اگر آپ صاف کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اپنے ہاتھ گندے ہوں گے۔ تو سازش کیا ہے، مداخلت کیا ہے، یہ ورڈ گیمز عدالتوں میں کھیلے جاتے ہیں، جب بے قصور کو قصوروار اور قصوروار کو بے قصور ٹھہرانا ہوتا ہے۔ عوام کی عدالت میں یہ ورڈ گیمز نہیں کھیلے جا سکتے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سازش کیا ہوتی ہے اور مداخلت کیا ہوتی ہے۔ سازش یہ ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کر پلان کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ میں نے فلاں کے گھر میں ڈاکہ مارنا ہے، کس طرح سے مارنا ہے، کب مارنا ہے۔ اور مداخلت یہ ہے کہ آپ ڈاکہ مارنے کے لیے اس کے گھر میں گھس جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کو بچانے کے لیے؟ شہباز شریف کو صاف کرنے کے لیے؟ اس کو صاف کرنے کے چکر میں آپ پر داغ لگ رہے ہیں، اور یہی بھارت چاہتا ہے۔ اور جو بھارت چاہتا ہے وہی یہ لوگ بھی چاہتے ہیں، جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب بھی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سب میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو آپ کا عمل دخل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ مل کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور آپ کا نقصان ہمارا نقصان ہے۔ ان لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ پر ایک چھوٹا سا بھی داغ لگ جائے تو وہ پوری قوم پر داغ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو فرق پڑنا ہوتا تو نواز شریف کے گھر کے باہر جتنے لوگ کھڑے ہو کر چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، فلاں کا پاپا چور، فلاں کا پاپا چور، ذرا سا بھی فرق پڑتا تو نواز شریف کہتا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سیاست پر۔ زرداری صاحب کے بیٹے کا پوری دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے، ذرا سا بھی فرق پڑتا وہ کہتا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سیاست پر جہاں میرے بیٹے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کچھ کہا جاتا ہے آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، تو انہیں فرق نہیں پڑتا۔ فرق آپ کو پڑتا ہے، اور آپ کو پڑتا ہے تو ہمیں پڑتا ہے، اس پوری قوم کو پڑتا ہے۔ اور جب اس قوم پر، اس ملک کے مقدس اداروں پر داغ لگ رہے ہوں تو پھر آپ کا نیوٹرل رہنا نہیں بنتا۔ اور ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا کہ فلاں گندا ہو گیا، پھر وہ سرخرو ہو کر آ گیا، دوسرا گندا ہو گیا۔ اب یہ چیزیں نہیں ہو سکتی کہ کیسز بنا کر کسی کو گندا کر دیا جائے گا۔ عوام سب جانتی ہے کہ عمران خان کون ہے، نواز شریف کون ہے، زرداری کون ہے، شہباز شریف کون ہے۔ جتنا عمران خان کے خلاف جاتے جائیں گے، جتنا اس کے خلاف کیسز کھولنے کی کوشش ہوگی، اسے دیوار سے لگانے کی کوشش ہوگی، اتنی خلا پیدا ہوگی، اتنا عوام میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ہمیں ملک جس طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے، ہم حیران ہیں کہ آپ کو کیوں نہیں دکھائی دے رہا۔ آج 3 ریٹائرڈ جرنیل کہہ رہے ہیں، ان کو بھی دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان بہانہ ہے، پاک فوج نشانہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تب بھی، ان کا اور دشمن کا ایک ہی موقف ہوتا ہے۔ تو ملکی مفادات کا تحفظ، ہمارے اداروں کا تقدس، ہمارے اداروں کا تحفظ، یہ سب کچھ کس کا کام ہے؟ ہمارا بھی اور آپ کا بھی، ہر پاکستانی کا کام ہے۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں،
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.